नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ और आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के तीसरे एपिसोड में, जिसका उन्वान है नबूवत यानी प्रॉफिटहुड। अंबिया इलाही वो पाक व पाकीज़ा और नेक अफराद गुज़रे हैं जिनमें तमाम नेक सिफ़ात पाए जाते थे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अदालत, तहारत, सदाकत, शुजाअत, अमानत जैसी सिफ़ात का मुजस्सम नमूना होते थे, लिहाजा अपनी उम्मत को भी नेक सिफ़ात की तरफ दावत देते थे। नाज़रीन, इस एपिसोड में भी हम कुछ अहम सवालों को पेश करेंगे जिनके जवाबात देने के लिए एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है इसका ये तीसरा एपिसोड है और इस तीसरे एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं ख़ासकर वो नबूवत के सिलसिले से ही बात हो रही है। पिछले दो एपिसोड में जो मुसलसल सवालों का सफ़र रहा और उसके जो जवाब आते रहे नबूवत के सिलसिले से, वो बाखूबी बहुत ही बेहतरीन जवाब थे और काबिले गौर भी हैं वो सवाल के जवाब, और काफ़ी नाज़रीन ने उन सवालों को, उनके जवाबों को सराहना भी दी है। हमारे इस एपिसोड का जो पहला सवाल रहेगा वो ये है कि नबूवत के ज़ाहिरी ऐलान से पहले की अगर बात की जाए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको एक लक़ब मिलता है सादिक़ का और एक लक़ब अमीन का मिलता है, तो ये दोनों लक़ब क्या दर्स देते हैं ख़ासकर मुसलमानों को? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। पैगम्बर इस्लाम ख़त्म मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरान करीम की आयात के एतबार से लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने इन पैगम्बर के अंदर लोगों के लिए उसवे हसना को रखा है, यानी इनको नमूने अमल बनाया है। पैगम्बर इस्लाम न सिर्फ़ ये कि मुसलमानों के लिए नमूने अमल हैं, बल्कि जो भी अपने आप को इंसान कहता है और उसके अंदर उसका ज़मीर ज़िंदा है, उसकी फ़ितरत बेदार है, तो वो पैगम्बर के किरदार को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेगा। पैगम्बर इस्लाम ने जो नबूवत पहुँचाई है वो सिर्फ़ 23 बरस है, लेकिन जो किरदार पहुँचाया है वो 40 बरस है। 40 बरस तक ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि लोग आपको माज़अल्लाह झूठा ना कहने पाएँ, ख़ाइन ना कहने पाएँ, या कोई भी किसी तरह का आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। पैगम्बर ने 40 बरस सदाकत के साथ, अमानतदारी के साथ ज़िंदगी इसलिए गुजारी ताकि जब मैं कोई पैगाम इन तक पहुँचाऊँगा, जब मैं इनको किसी की तरफ बुलाऊँगा, तो इनको इस बात में शक ना हो कि ये सही है या गलत है, या जब मैं इनको बुलाऊँगा और कहूँगा कि गैब के खुदा के ऊपर ईमान ले आओ, मरने के बाद बहुत से हालात जो होने वाले हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो ये इस बात पर शक न करें। लिहाजा पैगम्बर ने 40 बरस तक अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया कि उनके किरदार का कलमा पढ़ा जाए। और अब पलटते हैं अपने आम ज़िंदगी के अंदर, तो हमको मालूम ये होगा कि अगर आज इस दुनिया के अंदर हम पैगाम इस्लाम को पहुंचाना चाहते हैं, हम इस्लाम का दर्स लोगों को देना चाहते हैं, तो सिर्फ ज़बान से हम अगर लोगों से कहेंगे कि इस्लाम बड़ा अमन का मज़हब है, इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, तो वो उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक वो मुसलमानों को उन चीज़ों के ऊपर न देख रहे हों कि जिनकी वो ख़ुद दावत दे रहे हैं। मैं एक मिसाल के लिए एक दास्तान बयान करूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना, और आपका एक चाहने वाला जो आपका शागिर्द है, उसके मुताल्लिक़ इमाम को ख़बर मिलती है कि वो तबलीग़ इस्लाम के लिए जा रहा है, अपने वतन से निकल रहा है, जो कुछ उसने आपके पास सीखा है वो जाकर लोगों को बताएगा। इमाम ने कहा कि तबलीग़ में जाने से पहले वो मुझसे मुलाकात करे और फिर वो मारज़ तबलीग़ तक पहुँचे। आता है, इमाम को सलाम करता है। इमाम कहते हैं क्या इरादा है, कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मौला जा रहा हूँ, जो कुछ आपसे सीखा है वो मुंतकिल करूँगा, इस्लाम की तबलीग़ करूँगा, लोगों को इस्लाम की दावत दूँगा। इमाम का जवाब सुने सिर्फ एक सत्र में और फ़ैसला हो जाएगा। इमाम ने फरमाया कोशिश करना ज़बान का इस्तेमाल कम से कम हो। ये वो जुमला है जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ऐसा फार्मूला है कि जो कभी फ़ेल नहीं होगा। तबलीग़ के लिए जा रहा है, लोगों को दावत देने के लिए जा रहा है, मगर इमाम कह रहे हैं कोशिश करना ज़बान का इस्तेमाल कम से कम हो। इसका मतलब क्या है? ये मफ़हूम, इसका मंतूक़ है ये, और मफ़हूम क्या निकलेगा कि किरदार ऐसा पेश करना कि तुम्हारे किरदार से लोग इस्लाम की तरफ आएँ। तुम न कहो कि इस्लाम के अंदर जो है वो इंसानियत है, तुम्हारी इंसानियत से ये समझा जाए कि ये इस्लाम का मानने वाला है, इसके अंदर इंसानियत है, ये इस्लाम का मानने वाला है, इसके अंदर किरदार है, ये इस्लाम का मानने वाला है, इसके अंदर सदाकत है, अमानतदारी है। पैगम्बर इस्लाम ने यही किया है, 40 बरस अपने किरदार को पेश किया है ताकि वो अल्लाह के पैगामात को पहुँचा सकें। आज अगर हम इस्लाम को सुरखरू होते हुए देखना चाहते हैं
تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں اور ان کو دین کی دعوت دیں، پہلے خود متدین ہو جائیں اور دینی قوانین کو اپنی زندگی میں اتاریں، تاکہ ہمارے اطراف میں رہنے والے افراد ہم کو دیکھ کر خود پوچھیں کہ تم کس دین کے ماننے والے ہو، کس اسلام کے ماننے والے ہو۔ پیغمبر کی زندگی میں بہت سے داستان اور بہت سی داستانیں، بہت سے واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ اولاد مسلمان ہو چکی ہے، والدین کفار ہیں اور پلٹ کے جاتے ہیں، اتنا احسان کرتے ہیں، اتنی نیکی کرتے ہیں والدین کے ساتھ کہ اب والدین پوچھتے ہیں بتاؤ آج کل کس کے پاس بیٹھ رہے ہو جو تمہارا طریقہ اتنا بدل چکا ہے، اور اب وہ بتاتا ہے کہ صاحب میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، اور وہ آتے ہیں کہ پیغمبر سے کہتے ہیں یہ دین مجھے بھی قبول کرنا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ خود مسلمان بن جائے تاکہ اس کا کردار دوسروں کو اسلام کی دعوت دے سکے۔ ایسے دیکھیں کہ ہر دور میں جتنے بھی دور گزرے اس میں کوئی نہ کوئی ہادی آیا، کوئی نہ کوئی نبی آیا، اللہ ہی کے ذریعے جو وحدانیت کا ثبوت خاص کر نبیوں کے ذریعے ہی پہنچایا گیا۔ وہ یا تو صحیفے لے کے آتے تھے یا پھر کتابیں ساتھ میں لے کر آتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد، ان نبیوں کے جانے کے بعد ان کتابوں کو منسوخ کیوں کر دیا گیا؟ قرآن کریم میں سورہ رعد آیت نمبر 7 کا ایک جز ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ پیغمبر اسلام سے خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ منذر ہیں، لوگوں کو ان کے اعمال سے ڈرانے والے ہیں کہ اگر وہ بدعمالی کریں گے تو پھر جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آپ کا کام ہے ان کو ان کے اعمال سے ڈرانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہم نے تو ہر قوم کے لیے ہدایت کا انتظام کر رکھا تھا اور کر رکھا ہے، جہاں بھی قوم ہوگی وہاں ایک ہادی ضرور ہوگا۔ لہٰذا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ زمانہ اور یہ دنیا کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں رہی ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جب یہاں ہادی موجود نہ ہو۔ اس ہدایت کے چند عنوان ہوتے تھے، کبھی ہادی نبی کی صورت میں آتا تھا، کبھی ہادی رسول کی صورت میں آتا تھا، کبھی ہادی صاحب کتاب کی صورت میں آتا تھا، اور کبھی ہادی صاحب شریعت کی صورت میں آتا تھا۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، پھر ان 1,24,000 میں 313 کو منصب رسالت دیا، پھر ان رسولوں کے متعلق وہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر ان رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، یعنی 313 میں اس نے 5 کو نکالا جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، 4 کو کتاب دی اور کچھ کو شریعت دی۔ کس کس کے پاس شریعت ہے؟ حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، پیغمبر اسلام کی شریعت۔ شریعت کہتے ہیں قانون کو۔ پیغمبر اسلام سے پہلے جو بھی صحیفے آپ نے لفظ استعمال کیا، صحف ابراہیمی، صحف حضرت موسیٰ، یا جو حضرت ادریس کا صحفہ، جو صحیفے آئے ہیں، ان صحیفوں کی بات کی جائے تو یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جب بات توریت کی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توریت کوئی قرآن کی طرح سے بہت بڑی کتاب ہے۔ توریت کا جو مرکز ہے وہ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو اصطلاح مشہور ہوتی ہے، 10 فرمان الہی، کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور ان کو نبوت حاصل ہوتی ہے تو اللہ ان سے کہتا ہے کہ یہ 10 فرمان ہیں جو تم کو اپنی امت کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ چوری نہ کرو، کسی کا قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، غیر خدا کی پرستش نہ کرو۔ اس طرح سے انبیاء آتے تھے پیغامات کو لے کر۔ چونکہ انسانیت پوری طرح سے پروان نہیں چڑھی ہوتی تھی ان انبیاء کے دور میں، ہر نبی جب آتا تھا تو کچھ کمیاں ہوتی تھیں، ان کا وہ مقابلہ کرتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح کے زمانے میں اسراف بہت زیادہ تھا، تو حضرت صالح نے اس اسراف کو ختم کرنے کے طریقے نکالے اور لوگوں تک اللہ کا وہ پیغام پہنچایا کہ اسراف اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت لوط کے دور میں جنسی فاحشات بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں، جنسی خرابیاں بہت زیادہ ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے اس کو آ کر سدھارنے کی کوشش کی۔ پیغمبر اسلام سے پہلے جو بھی نبی رہا ہو یا رسول رہا ہو، یا ہم نے لفظ استعمال کیا اولو العزم رہا ہو یا صاحب کتاب رہا ہو، ایک خاص مقصد کو لے کر آتا تھا، ایک خاص موقع اور مقام پر آتا تھا، اور اس کی ذمہ داری ہوتی تھی اس بستی، اس قریے، اس شہر یا اس دیہات یا اس ملک کے، میں کہہ لیتا ہوں دائرہ بڑھا کر، اس کے اندر کی خرابیوں کو وہ دور کرے۔ چونکہ پیغمبر سے پہلے جو نبی آ رہے تھے وہ آتے تو تھے، مگر ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اگر میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکا تو میرے بعد جو آئے گا وہ اس پیغام کو اور عام کرے گا۔ لہٰذا جو بھی نبی آتا رہا اس کے صحیفے کو اس لیے منسوخ کیا گیا کہ جب اگلا آئے گا تو اس کے اندر وسعت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک نبی آ رہا ہے، حضرت نوح آ رہے ہیں، اس زمانے میں جمعیت کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، جتنے لوگ ہیں اتنی مشکلات ہیں، اتنے مسائل کے حل موجود ہیں۔ لیکن جب دنیا بڑھے گی، حضرت ابراہیم کا دور آئے گا، سماج بسنے لگے گا، شہر بسنے لگیں گے، لوگ پیدا ہونے لگیں گے، ان کی مشکلات بڑھیں گی، ان کے مسائل بھی بڑھیں گے۔ اب جب اس کے بعد اور پاپولیشن بڑھے گی، مسائل بڑھتے رہیں گے، عقل بڑھتی رہے گی، تو پھر جب کوئی آئے گا تو وہ پیچھے والے کو منسوخ کرتا رہے گا۔ اور یہ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں سن 1950 میں ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے
اور آج تک چونکہ جس وقت 1950 میں وہ بنایا گیا تھا اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل مکمل ایک کتاب تھی اس سماج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن آنے والے زمانے میں کرائم کے طریقے بدل گئے، تو وہ جو پچھلی سزائیں تھیں وہاں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کرائم ہو سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، لہٰذا فوراً کیا ہوتا ہے سنویدھان میں سنشودھن کیا جاتا ہے اور اس قانون کو پختہ سے پختہ تر کیا جاتا ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آتی تھیں یا صحیفے آتے تھے وہ کامل نہیں ہوتے تھے، پوری کائنات کے لیے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا ان کو منسوخ کر کے ایک نیا بھیجا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام آخری پیغمبر بن کر آئے ہیں، آخری نبی بن کر آئے ہیں، ان کی کتاب آخری ہے، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی، کوئی نبوت نہیں آنی، خاتم الانبیاء ہیں، ختم الرسول ہیں، لہٰذا ان کی نبوت کو کہا جاتا ہے یہ جہانی ہے۔ دوسرے ائمہ جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی نبوت ایک خاص وقت ایک خاص مقام کے لیے ہے۔ پیغمبر کی نبوت اور رسالت قیامت تک آنے والے تمام افراد کو شامل ہے، لہٰذا جب قرآن کریم آ گیا تو تمام جو پچھلے جس کو کہا جاتا ہے قوانین تھے ان کو رد کر دیا گیا اور ایسا سنشودھن پیش کیا گیا کہ اب قرآن کریم قیامت تک آنے والے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا۔ بہت اچھی بات آگا آپ نے کہی، لیکن اب جب نبی چلے گئے، وہ نبی جن کے اوپر کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئیں منسوخ کر دی گئیں ان کی کتابیں، لیکن ایک جیتا جاگتا معجزہ جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اسے منسوخ نہیں کیا گیا۔ اب ظاہراً اگر ہم دیکھے جائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں، ظاہراً نہیں ہیں، تو پھر اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ احسنتم، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسے دوسرے انبیاء جب چلے گئے تو ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، پیغمبر کے جاتے ہی قرآن کریم کیوں منسوخ نہیں ہوا؟ سوال اچھا ہے آپ کا۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں نبی خدا میں سمجھا نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ پیغمبر نے اس کی وضاحت کی، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میری نبوت اور میری رسالت بس اتنے زمانے تک ہے جب تک میں تمہارے سامنے ہوں، میں تمہیں بس اسی وقت دیکھ رہا ہوں جب تک تمہارے سامنے ہوں، نہیں، جس طرح سے میں اپنی حیات میں تمہارے لیے نبی اور رسول اور شاہد ہوں، اسی طرح سے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں تمہارا نبی رہوں گا، میں تمہارا رسول رہوں گا اور تمہارے اعمال کا ناظر رہوں گا۔ جو تم اعمال و افعال انجام دیتے ہو یہ میں اس کا گواہ ہوں گا۔ جب ہم روز محشر کی بات کرتے ہیں اور گواہوں کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں اللہ کہتا ہے کہ میں خود شہید ہوں تمہارے اعمال کے اوپر، علم یا علم بان اللہ یرا۔ وہیں پیغمبر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی شہید ہوں گے لوگوں کے اعمال و افعال کے اوپر، کہ جو ہم نے خطائیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، گواہی کے طور پر پیغمبر ان گناہوں کے خلاف آ کر ہمارے گواہی دینے والے ہیں۔ تو اگر ہم پیغمبر کی گواہی کو قرآن کریم میں جو ہے صرف یہ سمجھیں کہ ان کی زندگی تک محدود ہے، تو 11 ہجری کے بعد سے لے کر قیامت تک جو مسلمان آنے والے ہیں ان کے اعمال کی کون نظارت کرے گا؟ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری نبوت تمام ہو جائے گی یا میرے منصب ختم ہو جائیں گے، نہیں، میرا منصب قیامت تک رہنے والا ہے۔ پیغمبر مادی طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے، مادی طور پر ان کا جسم نہیں ہے، منصب کے اعتبار سے وہ موجود ہیں، یعنی آپ کی نبوت موجود ہے، آپ کی رسالت موجود ہے، آپ کی شریعت، آپ کا قانون، آپ کی کتاب، سب کچھ موجود ہے، اور اس کو موجود رکھنے کے لیے خداوند عالم نے امامت کے دروازے کو کھولا تھا تاکہ یہ ہوں گے صاحب شریعت، شریعت کو لے کر آئیں گے، ائمہ کرام محافظ شریعت ہوں گے کہ اس قانون کو بچائیں۔ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور ائمہ محافظ شریعت ہوتے ہیں، اماموں کی اپنی شریعت نہیں ہوتی، اسی پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ پیغام باقی رہے۔ چونکہ نبوت بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے نائب کی صورت میں امامت ہمارے سامنے موجود ہے، قیامت تک اماموں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور امام محافظ شریعت ہے، شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، لہٰذا اس شریعت کو پیغمبر کے ساتھ ختم نہیں کیا گیا، قیامت تک جاری رہے گی کیونکہ اس کو بچانے والے جاری ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا ہمارا یہ جو آخری سوال ہے وہ خاص کر اب ہم دیکھیں قرآن مجید کے اس سلسلے سے، قرآن مجید کو اگر ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنا ہے، یعنی اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنا ہے، تو ہمیں کس طریقے سے سمجھنا ہوگا؟ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ قرآن کو لے کر ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان میں پیغمبر اسلام شکایت کریں گے روز محشر، یا رب ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ شکایت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام، قرآن کو چھوڑ دیا، تو بظاہر تو ہم نے قرآن کو کہیں نہیں چھوڑا ہے، قرآن ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، ہمارے گھر کے اندر طاق میں رکھا ہوا ہے، جہیز میں ہم آگے آگے قرآن دیتے ہیں، نیا گھر خریدتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن جاتا ہے، تعویذ بنا کے ہمارے ساتھ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ قرآن بابرکت شے ہے۔ تو کہاں ہم نے قرآن کو چھوڑا؟
اور جب نہیں چھوڑا تو پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو طاق میں رکھ دیں یا اس سے رشتہ ختم کر دیں. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم کے اوپر غور نہ کریں، اس کے مقصد کو پورا نہ کریں، اس کے فرمان کو اپنی زندگی میں نہ اتاریں. لہٰذا قرآن کریم کو لے کر آج کے دور میں ایک مسلمان اور ایک مومن کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو ائمہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 50 آیات کی روز تلاوت کرے. جس نے 50 آیت کی تلاوت نہیں کی گویا اس نے قرآن پہ ظلم کیا. مگر یہ تلاوت صرف عربی میں نہ ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھ لیں یقیناً ہمیں ثواب ملے گا. قرآن پڑھیں گے، ان کے الفاظ جو ہم دہرائیں گے اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیکن اگر اس کے فرمان کو ہم اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی انسانیت کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان 50 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں اور ترجمے کے بعد پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ جو قرآن ہم سے چاہ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے قرآن ہم آگے آگے پڑھتے چلے جائیں اور کردار ہمارا اس کے برخلاف ہو اور قرآن کریم کہے کہ یہ مجھے پڑھ رہا ہے اور میں اس کے اوپر معاذ اللہ اور نعوذ باللہ لعنت کر رہا ہوں. پہلی ذمہ داری ایک مسلمان کی قرآن کے حوالے سے یہی ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم کو حاصل کرے قرآن کی، یعنی قرآن کو سمجھنا شروع کرے کہ خداوند عالم انسان سے کیا چاہتا ہے. بہت اچھی بات کہی آگا آپ نے. یعنی کل ملا کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت الہی یعنی کلام پاک قرآن مجید کے ذریعے ہم اپنی سیرت کو بھی، اپنے کردار کو بھی، دونوں کو ڈھال سکتے ہیں اور صحیح راہ پر چل سکتے ہیں. فی الحال ہمارے اس ایپیسوڈ کا یعنی تیسرا ایپیسوڈ ہے، اس کا یہ آخری سوال تھا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ. تو ناظرین، یہ تھا نبوت کے سلسلے سے ہمارا تیسرا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم سوالوں جواب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.